अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। और नाज़रीन, आप सब हज़रात खैरियत से हैं, आप सब हज़रात ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को अपनी ज़ुबान में रखे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। और जितने हमारे दोस्त अहबाब पूरी दुनिया के अंदर हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सब पर अपना करम फरमाए। इस वीकेंड के अंदर भी काफ़ी दोस्तों के वालिदैन का इंतकाल हुआ, काफ़ी दोस्तों के बारे में ख़बर आई कि वो बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अल्लाह ताला उन सबको जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। नाज़रीन, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पेंडेमिक है और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है और इससे काफ़ी ममालिक जो है वो मुतासिर हो चुके हैं। और इस वक्त यूके के अंदर ये अपने उरूज पे है और यूके में जो है वो काफ़ी तादाद में लोगों के हवाले से आ रहा है कि या तो वो बहुत बीमार हैं या वो इंतकाल कर चुके हैं। नाज़रीन, क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हुआ और तकरीबन 18 दिन हो गए मुझे, और मैंने 15 दिन का जो पीरियड था आइसोलेशन का, सेल्फ आइसोलेशन का, क्वारंटाइन का, वो मैंने गुजारा। तो मैं खुद इससे गुजरा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये किस किस्म का वायरस है और इसमें इंसान की क्या हालत होती है। नाज़रीन, अगर मैं इसको इस तरह से लूँ कि इसके जो मुतासरीन होते हैं वो 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो जिनकी उम्र कम है, जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं और उनको किसी किस्म के हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट ना हो या और कोई और बीमारी, उनको अस्थमा वगैरह ना हो, तो वो 10 से 12 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में उनकी सेहत ठीक हो जाती है और वो मुकाबला करते हैं तकलीफ, बुखार, सर दर्द, जिस्म का टूटना। बस 14 दिन के अंदर अल्लाह ताला उनके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप कर देता है और वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मेरे साथ हुआ। और जो छोटी उम्र के लोग होते हैं, 20-25 साल के या बच्चे, ये भी 1 हफ्ते के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन के अंदर ये भी ठीक हो जाते हैं। इनके अंदर भी इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और ये हज़रात भी अल्लाह ताला इनको भी सेहत अता फरमा देते हैं। फिर नाज़रीन, इसी तरीके से वो लोग हैं जो 60 साल, 70 साल के हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, और 50 साल से बड़ी उम्र के लोग ख़ास तौर पे, फिर 60-70 साल, ये 3 कैटेगरी आती हैं। इनमें कई किस्म के लोग जो तो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हों और कई उनके साथ मेडिकल इश्यूज़ हों और मुस्तकिल तौर पर वो मेडिकेशन लेते हों, तो ऐसे लोगों जो है वो उनके साथ दो सूरत हाल होती है। एक तो ये कि वो हॉस्पिटलाइज़ होते हैं और हॉस्पिटलाइज़ होके उनको वहाँ पे कुछ अरसा रहने के बाद, 2-3 हफ्ते रहने के बाद वो ठीक हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। और इनमें एक तबका ऐसा होता है कि जिनको निमोनिया हो जाता है और वो इंतकाल कर जाते हैं। तो अब ये सूरत हाल है नाज़रीन। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा इस हवाले से बात करना चाहता था कि पूरी दुनिया के अंदर अभी हमने देखा कि भई ये किसी एक मुल्क में तो बीमारी थी नहीं, ये तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर पाई जाती है, चाइना से शुरू हुई। तो चाइना का मॉडल हमारे सामने था कि चाइना ने क्या किया, जैसे वुहान में ये बीमारी शुरू हुई और उनके पास केस आना शुरू हुए, तो उन्होंने फ़ौरन सीरियसली इसको समझ लिया और इसको पूरी ताकत के साथ, पूरी अपनी स्टेट की मशीनरी के साथ और अपनी कुव्वत के साथ उन्होंने
لاک ڈاؤن کیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی. تو ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے چائنا نے جب کیا تو پورا چائنا ان کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا پڑا، صرف ووہان کو کیا انہوں نے، اور کرتے ہوئے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس بیماری پہ قابو پایا. جس طریقے سے انہوں نے قابو پایا اس کو چائنیز ماڈل کہا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ ہمارے سامنے ایک ماڈل تھا. ناظرین، اس کے بعد اٹلی، یورپ کے اندر اٹلی وہ ملک ہے جہاں پر یہ بیماری آئی، وہاں پہ سیریس نہیں لیا گیا، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس موسم میں تو ہمارے یہاں انفلوئنزا ہوتا ہی ہے اور فلو کی بیماری ہوتی ہے. جیسے یو کے اندر جب گرمیاں ہوتی ہیں ہمیں چھینکیں آتی ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اس کو ایزی لیا، نارمل لیا، اور اتنا سیریس نہیں لیا. تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج اٹلی کی جو صورتحال ہے، اس کو اٹالین ماڈل کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر دو ماڈل تھے. ناظرین، چائنا کے بعد ایک اور ملک تھا جو چائنا کے پڑوس میں ایک ملک ہے، جاپان. جاپان کے اندر بھی یہ بیماری پھیلی. اب آپ دیکھیں کہ جاپنیز نے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ کنٹرول کیا. میرے سامنے فیگرز ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں. اب یہ جو اس وقت جو جاپان جو تھا وہ کورونا کا شکار ہونے والا تیسرا ملک تھا. چین کے بعد تھائی لینڈ، اور پھر اس کے بعد جاپان کے اندر اس کے مریض سامنے آنا شروع ہوئے، اور مریض اتنے زیادہ سامنے آنے لگے کہ جاپان گورنمنٹ پریشان ہو گئی کہ بھئی اب یہ، کیونکہ ان کی جو اکثر آبادی ہے ناظرین، کہ وہ 100 سال سے زائد عمر کے 70,000 لوگ ہیں وہاں پر. جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو 100 سال سے زائد جن کی عمر ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو 100 سال جس کی عمر ہوگی تو اس کی صحت کا کیا عالم ہوگا. تو لوگوں کا یہ خیال تھا، پوری دنیا کا، جاپنیز حکومت کا بھی، کہ جو 70,000 لوگ ہیں 100 سال کی عمر کے یا اس سے زیادہ کے، یہ تو سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے. اور لیکن حیران کن طور پر نتیجہ کیا نکلا کہ دیکھیں جاپان میں صرف 7,370 مریض سامنے آئے، یعنی، اور ان میں سے 123 ہلاکتیں ہوئیں. یہ کچھ دن پہلے کی، میں 2-4 دن پہلے کا آپ کو فگر بتا رہا ہوں. اور بڑی تیزی کے ساتھ. اچھا، جاپان نے کیا کیا ناظرین؟ انہوں نے کوئی بڑا لاک ڈاؤن نہیں کیا. ان کے ہاں جو ہے، اچھا، کئی وجوہات تھی، کیونکہ جاپنیز قوم، ان کے اندر کچھ عادتیں ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار سے انہوں نے اپنائی، جب ان کے اوپر ایٹم بم گرایا گیا تھا. مثال کے طور پہ، اب جاپانی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، وہ جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے سے جھک کر ملتے ہیں. ایک وجہ یہ ہو گئی. دوسرا، جاپانی جو ہے وہ ہمیشہ ماسک پہنتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہو گئی. تیسری یہ وجہ ہوئی کہ جاپانی کبھی بھی اپنے گھر کے اندر جوتے لے کے داخل نہیں ہوتے، گھر سے باہر جوتے اتارتے ہیں، یعنی وائرس جو ہے وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوا. پھر تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ جاپانی، میں جاپان گیا ہوں، اور آپ وہاں پہ جو گیس اسٹیشنز ہیں، سروس اسٹیشنز ہیں ہائی ویز کے اوپر، وہاں پہ اوچا ایک ڈرنک ملتی ہے، گرین ٹی، جو فری میں ملتی ہے. آپ جائیں اور فری میں جا کے اس کو پی لیں جتنے کپ آپ نے پینا ہے. تو وہ ایک چائے وہ پیتے تھے، سبز چائے جس کو ہم کہہ لیں، وہ کثرت سے وہ پہلے سے پیتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں تھیں، اور جاپانی جو ہے وہ اپنی حکومت کی جو انسٹرکشن ہوتی ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں جیسے حکم الہی، خدا کی طرف سے حکم مل گیا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب جاپان کے بعد ناظرین، جاپان کی صورتحال ہے، ہر چیز کھلی ہوئی تھی، دکانیں، ہر چیز چل رہا تھا، اور انہوں نے اس کو کنٹرول کیا بڑے طریقے سے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم مسلمانوں کا جو ملک ہے. اب مسلمانوں کے ملک میں ہمارے سامنے دو ماڈل تھے، ایک ایران ماڈل اور ایک سعودی عرب ماڈل. اچھا، پہلے ایران ماڈل کی بات کر لیتے ہیں. ایران کے اندر کم میں، مشہد میں بڑی بڑی جو وہاں پہ بڑے مذہبی فیسٹیول ہو رہے تھے، اور ہر وقت زائرین وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ وبا پھیلی. تو وہاں کی حکومت کو، انٹیلیجنس سروسز کو یہ اطلاعات ملی کہ بھئی یہ وبا پھیل سکتی ہے اور اس کے اثرات بڑے خطرناک مرتب ہوں گے. تو لہذا اس کو جو ہے، ان جو پروگرام ہیں، اجتماعات ہیں، ان کو روک دیا جائے. لیکن وہاں پہ جذباتیت سے، کیونکہ مذہب جہاں بھی آئے گا وہاں جذباتیت تو آئے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جی، یہاں پہ تو لوگوں کو شفا ملتی ہے، یہاں پہ تو جو ہے وہ، یہ تو زیارات ہیں. تو انہوں نے وہاں کے جو مذہبی طبقہ تھا وہ، اور یہاں تک کہ ان کے روحانی جو پیشوا ہیں، انہوں نے بھی کہا نہیں، دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی، کر لیں گے، نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو زائرین پوری جو افغانستان سے، پاکستان سے، ادھر سے جو، اور وہ، اور ایران میں خود آئے ہوئے تھے، پورے علاقوں سے مجمع تھا.
اور وہ بیماری پھیلی اور وہی آپ کے سامنے ہے کہ تافتان کے ذریعے سے پاکستان میں بھی داخل ہو گئی. تو لہذا اس کو ہم ایرانی ماڈل کہتے ہیں ناظرین. اور آپ نے دیکھا پھر ہلاکتوں کی تعداد کتنی تھی وہاں پہ. پھر اس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب ایک مذہبی ملک ہے اور سعودی عرب کے اندر اب سعودی ماڈل ہمارے سامنے ایک ایرانی ماڈل ہو گیا, ایک سعودی ماڈل ہو گیا. اب دیکھیں سعودی ماڈل کیا, سعودی عرب نے فوراً جو ہے عمرہ بند کر دیا, طواف بند کر دیا, مسجد نبی کو بند کر دیا. بہت ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا, بہت لے دے ہوا, بہت برا بلا کہا گیا. دیکھیں سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے ناظرین جہاں پر پوری دنیا سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں عمرے پہ, پوری دنیا سے. یہ نہیں کہ صرف اسلامی ممالک سے آتے ہیں, پوری دنیا سے آتے ہیں. اگر وہ قدم اس وقت پہ ان کا قدم بالکل صحیح انہوں نے اٹھایا, اگر وہ نہیں اٹھاتے تو ناظرین کیا ہوتا یہ کہ یہ بیماری پوری دنیا میں جہاں جہاں سے زائرین آئے ہوئے تھے واپس اپنے اپنے علاقوں میں جاتے اور یہ بیماری ساتھ لے کے جاتے اور سعودی عرب میں خود ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کھڑا ہو جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر کھڑا نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. تو لہذا ناظرین پھر ایک اور ایک اسلامی ملک ہے جس کو موروکو کہتے ہیں. اب دیکھیں موروکو کے اندر کیا ہوا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ موروکو میں ناظرین کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ موروکو, مراکش جس کو کہتے ہیں, میں مراکش گیا ہوا ہوں, کہ مراکش کے لوگ جو ہے ان کے اندر ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ جو حکومت ان کو کہہ دے نا اس پر وہ عمل کرتے ہیں, وہ دوسری چو چرا نہیں کرتے, ان کا اعتماد ہے اپنی حکومت کے اوپر. تو اور بہت ڈسپلنڈ لوگ ہیں یہ, اور یہ سمجھدار لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ جب 2 مارچ کو موروکو میں کورونا کا پہلا مریض دریافت ہوا, ٹھیک ہے, 2 مارچ کو, اور حکومت نے اس کے ساتھ ہی ہوٹلوں کے اندر جو بڑے بڑے ہوٹل سے ان کے اندر 8,000 کمروں کو آئسولیشن روم بنا دیا, اور پورے ملک کی گارمنٹس جو فیکٹریاں تھی اور درزیوں کو ماسک بنانے پہ لگا دیا, اور وہ ماسک جو ہے وہ کس نے خریدے, گورنمنٹ نے خریدے, اور ملک کے ہر شخص کے لیے ماسک کو لازمی قرار دے دیا, اور پورے ملک کے اندر فری جو فیس ماسک ہوتے ہیں اس کو تقسیم کیا گیا, اور جتنی جو فارماسٹیکل کمپنیاں تھیں ان کے ٹیکس ختم کر دیے, بینک 24 گھنٹے کے لیے کھول دیے, دن میں 3 بار محلوں سے, یعنی ہمارے ہاں لندن میں 2 ہفتے بعد بن اٹھائی جاتی ہے گندگی کی, جو بن ہے کچرے کی, وہاں دن میں 3 دفعہ کچرا اٹھانا شروع کر دیا. اور طبی عملے کے لیے جو میڈیکل اسٹاف تھا اس کے لیے پیٹرول اور ماسک اور فری جو ہے ٹیلی فون سروس کر دی, پیٹرول فری, اور جس پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ بیٹھ جائیں ان کو پیسے نہیں دینے, اور ان کے لیے فری کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ گند اٹھانا شروع کر دیا, اور ہر گلی محلے کے جو گلیاں تھی, چوک تھے, وہاں پہ 3 فوجی کھڑے کر دیے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے پیسہ بھی اکٹھا کر لیا. آتا ہے کہ تقریباً $2 بلین جو ہے انہوں نے اکٹھے کر لیے, اور 1 ماہ میں مراکش نے کورونا کے اوپر قابو پا لیا. اب میں فلسطین جاتا ہوں, اسرائیل کے تھرو جاتا ہوں, کوئی 18-19 دفعہ جا چکا ہوں. اب میں آپ کو اسرائیل کی مثال دیتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا اوور کانفیڈنس کا شکار بنایا ہوا تھا, جی ہم تو بڑی دنیا کی طاقتور قوم ہے. ان کے پاس یہ صورتحال تھی کہ ماسک نہیں تھے, ان کے پاس میڈیسنز نہیں تھی, اور کیونکہ وہ تو جنگ کے لیے تیاری کرتے ہیں نا, تو ان کو تو وہ سمجھتے تھے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ہینڈ سینیٹائزر, ماسک, یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھے, وینٹیلیٹرز نہیں تھے. اب وہ جب دنیا میں نکلے تو لوگوں نے کہا بھئی ہمیں تو خود چاہیے. ایسے موقع کے اوپر ٹرکی نے ان کی جو ہے وہ مدد کی. تو ناظرین یہ میں آپ کو صرف تھوڑے سے میں نے آپ کو حالات رکھ دیے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ یہ ٹرکی کی مثال لے لیں. ٹرکی کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ٹرکی کے جو طیب اردوان ہیں دن میں صرف 3 گھنٹے سوتے تھے, اور انہوں نے بھی بڑی رات دن ایک کر کے اس وبا کے اوپر قابو پایا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پس منظر پیش کر دیا ہے. ہمارے UK کے اندر بھی کافی حد تک کنٹرول میں ہے یہ وائرل, اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ دیکھیں مجھے جیسی ڈائگنوز ہوا, میں آج جو ہے وہ گھر سے نکلا ہوں 18 دن کے بعد میں نے گھر سے قدم باہر نکالا, اور آج میں گھر سے نکلا ہوں جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا. میں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں ڈالا. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس کے انفیکٹڈ ہوئے وہ کون تھے, ہمارے ایشین لوگ,
ایشینز میں بھی مسلمان پاکستانی اور پھر صومالی مسلمان، اور بالکل فکر نہیں کی اور باہر نکلتے رہے، لوگوں کے ساتھ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا اور صبر نہیں کیا. صبر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو صبر ہے ناظرین، صبر کیا چیز ہے؟ صبر اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو لہذا انہوں نے اتنے اقدامات نہیں کیے، جس کے نتیجے میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو انتقال کر رہے ہیں ان کی تعداد مسلمانوں کی ہے، برمنگھم ہو جائے چاہے لندن ہو جائے. تو لہذا یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہے. تو اب دیکھیں، میں تھوڑا سا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک منظر پیش کر دیا، باقی کچھ گزارشات ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، تھوڑا سا فگر بھی دے دیے کہ کیا صورتحال ہے. دوسری بات جو بڑی اہم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ناظرین. ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی پر نہیں مار سکتا. ہمارا عقیدہ ہے اس دنیا کے اندر بیماریاں بھی آئیں گی، وبائیں بھی آئیں گی، طوفان، زلزلے، سیلاب بھی آئیں گے، مختلف حادثات بھی ہوں گے، آگیں بھی لگیں گی، ایکسیڈنٹ بھی، سب کچھ ہوگا. اور جس طریقے سے لکھا ہوگا موت کا وقت، وہ اس کو موت آ جائے گی اور وہ انتقال کر جائے گا. تو اب اس عقیدے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. اب دیکھیں نا، میں اگر باہر نکل جاتا، میری وائف کو ہوا، مائنر ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی، بچوں کو ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن ہم باہر نہیں گئے. ہم نے اپنے سے متعلقین کتنے لوگ تھے جن سے جو ملنا چاہتے تھے لیکن نہیں ملاقات کی، وہ اپنے لیے نہیں کی، ان کے لیے نہیں کی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا یقین ہے نا، اور اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، لا ضرر ولا ضرار. حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ نہ اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچاتا ہے، دوسرے مسلمان کو بھی نقصان سے بچاتا ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ مومن مردوں عورتوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے. یہ بھی ایک طرح سے اذیت ہے نا. تو عرض یہ کرنا ہے ناظرین کہ ہم نے، اگر جو مسلمان ملک ہیں اور جو خاص طور پہ ہمارا ملک پاکستان اور یہاں یو کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں، ہم جو ہے وہ جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کے اس میں ہوگا. تو اب دو قسم کے لوگ ہیں ناظرین. اب ایک تو یہ ہے کہ جی جو کورونا 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 اور ہر وقت کورونے کا خوف پیدا کر دیا ہے، اور اتنا خوف پیدا کر دیا کہ جس شخص کو بھی فلو ہوا، جس شخص کو بھی کھانسی ہوئی، وہ یہ سمجھا کہ بس اب میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا اور میں بس مر گیا، میں اب زندہ نہیں رہوں گا. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا خوف تھا، ہر آدمی کو تھا، جس کو ابھی بھی بہت سارے لوگ خوف کے اندر مبتلا ہیں. جب آپ کو خبر ملتی ہے فلاں انتقال کر گیا، فلاں ہو گیا، فلاں، تو آپ کو ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایک خوف کریٹ کیا گیا. دیکھیں مقابلہ کرنا کیا تھا کہ جی مقابلہ کرنا ہے کسی بھی آپ وبا سے، کسی بھی آپ آفت سے مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ بہترین حکمت عملی کے ساتھ. کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ رسپانس کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا رسپانس کیسے تھا؟ دیکھیں نا، ہمارا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا حکومتوں کا ہمیں ریئیکشن نظر آیا، افراد کا ریئیکشن نظر آیا. دیکھیں ریئیکشن جو ہوتا ہے، ریئیکٹ کرنا، یہ خطرناک ہوتا ہے. رسپانس کیسا کیا ہم نے؟ جو دیکھیں، آپ جب ایمبولینس کو فون کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے کسی اپنے گھر والے کو فون کرتے ہیں، وہ پینک ہو جاتا ہے اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بھاگتا ہے، اور اسی اسنا میں وہ خود بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. اور لیکن جب آپ پیرامیڈک والوں کو، ایمبولینس کو فون کرتے ہیں تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ رسپانس کرتے ہیں. ان کی رسپانس ٹیم ہوتی، آتے ہیں، کام ڈاؤن ہو کے آتے ہیں، ہر چیز کو کام ڈاؤن کر لیتے ہیں اور سچویشن کو انڈر کنٹرول کر کے جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں. فرق ہے نا. تو ہم نے یہ عام آدمیوں کی بات میں نہیں کر رہا، یہ تو حکومتوں کی بات ہے. کتنی حکومتوں نے، جن حکومتوں نے آپ دیکھیں کہ رسپانس کیا، جن حکومتوں کی تیاری تھی، جن حکومتوں نے معاملات کو سمجھا ہوا تھا،
اور جن کے یہاں تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے تھے اور جن کے حکمران سنجیدہ تھے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ سنجیدہ نہیں، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے یو کے کا سنجیدہ نہیں تھا، آیت اللہ جو ہے وہ روحانی صاحب سنجیدہ نہیں تھے ایران میں، اور جو بھی جن ملکوں کے حکمران، فرانس کا صدر سنجیدہ نہیں تھا اور اٹلی کا صدر بھی سنجیدہ نہیں تھا. تو اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تو نہ بورس جانسن صاحب خود کورونا کا شکار ہو گئے، اور اب یہ حال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو دن میں جو ہے وہ اس میں اصول ہے کہ 20 منٹ بعد ہاتھ دو، وہ 20 منٹ بعد کیا 10 منٹ بعد ہاتھ دھو رہا ہے. تو لہذا دیکھیں جو حکمران ہوتے ہیں، جو وہ ایک پوری مشینری ہوتی ہے، ان کے ساتھ پوری ریاست کی ایک طاقت ہوتی ہے، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ ہر حوالے سے اپنی تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ اگر سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی وبائی امراض پھوٹ پڑے تو ہم نے کیسے رسپانس کرنا ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس صورتحال میں آپ امریکہ جیسا ملک دیکھیں جو اتنا طاقتور ملک ہے، لیکن ان کی صرف تھوڑی سی غیر سنجیدگی کی وجہ سے، ان کے حکمرانوں کی اور خاص طور پہ ان کی پریزیڈنٹ کی اور اس کی سنجیدگی نہ ہونے کی وجہ سے آج اتنا نقصان امریکہ کے لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ وفاق کچھ کہتا ہے، صوبے کچھ کہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے، دیکھیں ہر ملک کے، ہر قوم کا ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بات ہمارے ذہنوں میں سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان، وہ کتنی، ہمارے یہاں تو جب آئل کا ٹینکر گرتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں آگ جل سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے، لوگ مر جائیں گے، تو لوگ وہ اس کو آگ کو دیکھنے کے لیے جانے کے چکر میں یا وہ آئل اٹھانے کے چکر میں جو ہے جل کے مر جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگ مجمع ایسے جمع ہوتا ہے، اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں گیا. دیکھیں ناظرین، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، میڈیا کا کام ہوتا ہے. اور کیا کوئی تیاری نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا تو کیا ہوگا، لاک ڈاؤن کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، گریجولی کرنا ہے، اس کی کیا ٹائمنگ ہوں گے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنے وقت تک کا کرفیو ہوگا، 4-6 گھنٹے کے لیے دکانیں کھلیں گی، بازار کھلیں گے، اور لوگوں نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ماسک فری میں پرووائڈ کیے جاتے، ہینڈ سینیٹائزر پرووائڈ کیے جاتے، اسپرے کروائے جاتے، اور جو ہے لوگوں کو بتایا جاتا، مسجدوں کے اندر بتایا جاتا. مسجدوں کا ایک کردار ہونا چاہیے تھا اس صورتحال کے اندر، مسجدوں کو بند کر دیا آپ نے. اب جب مسجدوں کو آپ نے بند کر دیا، دیکھیں مسجد امام کو ایک کمیٹی بنائی جاتی جس میں کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے اور ناظم اور امام کو شامل کیا جاتا ہے، ایس ایچ او کو شامل کیا جاتا ہے، محلہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، ان کے بڑوں کو بٹھایا جاتا اور ان کو بیٹھ کے ان کو سمجھایا جاتا. مسجدوں کے اندر جو ہے مراکز قائم کر دیے جاتے، مسجدوں کو جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کو کی تربیت کی جاتی، لوگوں کو بتایا جاتا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا کہ بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں دنیا تو ختم نہیں ہوگی، کتنے ہزار لوگ مر جائیں گے. اب ایک گھر کے اندر، اب ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس بیماری سے تو جتنے لوگ مرنے ہیں، یہ تو بھوک اور افلاس سے مر جائیں گے، کاروبار تباہ و برباد ہو جائیں گے، دکاندار پریشان ہو گئے. تو لہذا کوئی کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. آپ کے سامنے ماڈل موجود تھے، آپ کے پاس چائنا کا ماڈل بھی موجود تھا، آپ کے پاس اٹلی کا بھی تھا، آپ کے پاس سعودی عرب کا بھی تھا، آپ کے پاس مراکش کا بھی تھا، لیکن آپ نے تو کوئی پلاننگ نہیں کی نا. تو لہذا ناظرین، یہ اس صورتحال ہے، اس صورتحال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنی تھی. ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے ناظرین، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، بڑا دل چاہتا ہے کہ بھئی کورونا سے ہٹ کے کوئی گفتگو کی جائے، اور ایک اس جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر تھوڑا سا تبدیلی لے کے آیا جائے. لیکن بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالوں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ خبریں جو ہیں، وہ خبریں آ جاتی ہیں. پچھلے دنوں یو کے ڈیوزبری کے جو مقیمین ہیں، حاجی عبد المقید صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. پھر آج صبح ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب جو
UK بھی آتے تھے اور میرے ساتھ کئی پچھلے چینل میں کئی پروگرام انہوں نے کیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمارے ساتھ مسجد اقصیٰ گئے تھے جناب ہارون صاحب، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہیرو مسجد کے فنرل ڈائریکٹر تھے جناب سعید احمد صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ابھی تو پوری لسٹ ہے جو انتقال کر گیا، اور جو بیمار ہیں ان کی بھی بڑی لسٹ ہے۔ ہر وقت میسج آتا ہے مجھے کہ اب تو میں بڑا خوف زدہ ہو جاتا ہوں، واٹس ایپ پہ میسج آئے، پرائیویٹ میسج آئے تو مجھے ایک دم ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا خبر آئے گی۔ لیکن ہر طرف سے جو ہے یہی خبریں ہیں، اور انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہے، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ دیکھیں کب تک رہے گا، یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی ایک حد ہے ہر چیز کی، اور اس کی بھی اس کا بھی ایک ٹائم فریم ہے یہ۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی، اور وہ تبدیلیاں اب ہو سکتا ہے کہ ہماری نسل تک تو ہمیں یاد رہے اور ہم اس پر عمل کریں۔ تو باقی یہ جو دوست احباب ہیں، اب ہر شخص دیکھیں جب پریشان ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو ہوتا ہے کہ بھئی اس کے لیے دعا ہو، اس کے لیے ہم کوئی تقریب کریں، اس کی تجہیز و تکفین عزت اور احترام کے ساتھ ہو، جس طرح ہماری اسلامی ویلیوز ہے اس طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین ہو، جنازہ ہو، دعا ہو۔ تو یہ سب چیزیں کر کے انسان کو ایک سکون ملتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، آپ جب اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، آپ اس کے بچوں سے، اس کے گھر والوں سے افسوس کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو اس کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے، دل کا غم ہلکا ہوتا ہے، آپ کا بھی دل کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ تو لہذا ان حالات کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں نے خاص طور پہ جو ہماری اسلامی ویلیوز تھی اس کو بڑا ایک دھچکا لگا ہے۔ اس وجہ سے لوگ بیچارے انتقال ہو گیا والد کا، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کرنا کیا ہے، جنازہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا کریں گے، دعا کیسے کریں، کیا ہو۔ تو لہذا میں تو کئی دفعہ آن لائن دعا کرا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یعنی اسکائپ کے اوپر، وہ فیس بک پیج پہ گروپ بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر دعا کرا رہا ہوں۔ تو کافی یہ طریقے ہو گیا کہ جب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، بالکل کرنی چاہیے دعا، ہم کہیں سے بھی بیٹھ کے کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے۔ تو ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور بالکل شعبان المعظم کے ہم اب بالکل آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے بھی تیاری کریں، استقبال رمضان کے حوالے سے تیاری ہونی چاہیے، اور اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، جیسے بھی حالات ہوں، جس قسم کے بھی حالات ہوں، انشاءاللہ ان حالات سے ہم گزریں گے۔ اب یہ بات تو آپ حضرات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ یہ کرونا وائرس سے 100% لوگ مرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو ذہن میں بٹھا لیں۔ تو انشاءاللہ بیمار ہوں گے، تھوڑی تکلیف اٹھائیں گے، اگر اللہ نے لکھی ہوگی زندگی تو اللہ صحت دے دے گا، اگر نہیں لکھی ہوگی تو انتقال ہو جائے گا۔ لیکن جو صحت مند ہونے والے لوگ ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے، اور اس کے لیے ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ فائٹ کریں، اور پوری کوشش کریں کہ اپنے طاقت سے ہاسپٹل نہ جائیں۔ یعنی اگر آپ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاتے ہیں، آکسیجن، تو وہاں پہ حالات تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ جب لاسٹ آپشن ہے، تو اس سے پہلے گھر کے اندر، میرے جو ڈاکٹر تھے مجھے انہوں نے یہ ایڈوائز کی کہ بھائی گھر کے اندر اپنے آپ کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب کہ جب ہم لوگ سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں تو غیر موقدہ سنتوں میں عطیات میں جب ہمیں درود شریف پڑھنا پڑتا ہے اور دعا شریف بھی پڑھنی پڑتی ہے، اگر وہ بھول جائیں یا پھر کھڑے ہو کے ثنا سے ہمیں تیسری رکعت ثنا شریف سے شروع کرنی پڑتی ہے، اگر ان دونوں میں سے یا دونوں رہ جائیں یا ایک رہ جائے، غلطی سے بھول گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ پھر اس میں اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ذرا اچھی طرح سے سمجھا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو دعا کیجیے گا سب کے لیے، بہت مشکل وقت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانیاں عطا فرمائے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، میں اس سوال کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور جیسے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اچھا کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اور مغرب عشاء کے 3 وتر، ان میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اچھا اب سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، اس کو تھوڑا سا آپ حضرات سمجھ لیں۔ دیکھیں سنت موقدہ یعنی وہ سنت نماز جو فرض نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں سنت، جو حضور سے ثابت ہے، حضور پڑھا کرتے تھے۔ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 رکعت اور 3 وتر واجب، اسی طریقے سے عشاء سے پہلے 4 سنت غیر موقدہ، عصر سے پہلے 4 سنتیں، تو یہ سنت نمازیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سنت نماز جو ہوتی ہے، اب اس کے اندر سنت موقدہ ہے اور غیر موقدہ ہے۔ اچھا موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تاکید بہت ہو، جس پہ حضور ہمیشہ پڑھتے ہو، حضور نے کبھی ان کو چھوڑا نہ ہو، ہاں کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی نہیں چھوڑا، چھوڑ بھی دیا اس کو، تو اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ سنت غیر موقدہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یعنی آپ پڑھتے تھے کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، تو اب یہ سنت نماز ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی تاکید ہے، پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ تو نہیں ملے گا، گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر عادت بنا لے ایک آدمی کہ اس نے سنتیں پڑھنی ہی نہیں ہے کبھی، تو وہ تارک سنت کہلایا جائے گا، لیکن بغیر کسی وجہ کے چھوڑنی نہیں چاہیے، پڑھنی چاہیے، پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو میں نے ایک جنرل مفہوم بیان کیا، اب آ جاتے ہیں پڑھنے کی طرح۔ اب دیکھیں سنتیں جو موقدہ ہیں، وہ جو 4 رکعت ہیں، صرف 4 رکعت سنت موقدہ، وہ ظہر سے پہلے کی ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے بھی غیر موقدہ ہے، ٹھیک ہے، اور 4 رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 4 رکعت سنت موقدہ ظہر سے پہلے ہیں اور جمعے کی نماز سے پہلے، 4 رکعت، باقی تو پھر 2 رکعتیں ہیں جو موقدہ ہیں۔ ابھی 4 رکعت سنت موقدہ کیسے پڑھی جائے گی؟ ناظرین، جو اس میں آپ چاروں رکعتوں میں آپ سورت بھی پڑھیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ قاعدہ اولا جو ہوگا، قاعدہ اولا میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ اتحیات پڑھ کے اٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھ کے اٹھ جائیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے اور دعا نہیں پڑھیں گے، وہ قاعدہ آخیرہ کے اندر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت غیر موقدہ میں 4 رکعتوں میں تلاوت ہوگی، 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور قاعدہ اولا کے اندر اتحیات کے بعد اگر کوئی درود شریف پڑھنا چاہے، کسی نے پڑھ لی تو پڑھ لے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس میں بھی بہتر ہے کہ نہ پڑھی جائے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ نفل نماز ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے جسے سنت موقدہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے سنت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہے، لیکن میں نے فرق بتا دیا، وہ واجب کے حکم میں ہے، لہذا اس میں سورہ تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھی جاتی پہلے قاعدے میں، لیکن سنت غیر موقدہ نفل کے حکم میں، وہ اس میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے نمازوں کے پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اچھا ناظرین، تو گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت جو موجودہ جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال کے اندر ایک دم پورا ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ اب لائف سٹائل کیسے چینج ہو گیا کہ بھئی اسلام کہتا ہے کہ جو آدمی بیمار ہے اس کی عیادت کرو، اسلام کہتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرو، اس کے جنازے میں شرکت کرو اور افسوس کا اظہار کرو۔ تو اب یہ جو 2 اہم چیزیں ہیں، مریض کی عیادت المریض، اور اسی طریقے سے جو جنازے کے اندر شرکت، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر بنیادی حقوق میں سے شامل ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے موقوف ہو چکا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ
مجھے خبر ملتی ہے کہ فلاں میرا دوست یا فلاں میرا رشتہ دار بیمار ہے. اگر نارمل حالات ہیں تو بالکل میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں، ہسپتال میں ہے تو ہسپتال جاؤں، اور گھر پہ ہے تو گھر پہ جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے جاؤں، اس کو تکلیف نہ دوں، آرام کا وقت نہ ہو، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کو دعا دے کر اور اس سے مل کر دعاؤں کی گزارش کر کے اس کے لیے پھل فروٹ لے کے جاؤں، ضرورت کی چیز لے کے جاؤں، اور اس کے گھر والوں سے پوچھوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اور یہ عام حالات کے اندر ہے. اب ان حالات کے اندر کیسے کیا جائے کہ بھئی آپ ہسپتال نہیں جا سکتے، آپ اس سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، وہ تو سیلف آئسولیشن میں ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر اب دیکھیں ایک انسان ہے وہ بیمار ہے، اس سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ ٹیلی فون کال بھی نہیں لے سکتا، تو آپ کیا کریں؟ سب سے آسان ذریعہ کیا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. اللہ تو جانتا ہے نا، اگر فون پہ بات ہو سکتی ہے فون پہ بات کر لیں، میسج کر دیں، بہتر ہے میسج کر دیں، خط لکھ دیں اور فون پہ بات کر لیں، دعا کر لیں. یہ تو مریض کی عیادت کے حوالے سے میں نے بات کر لی ہے. اور اگر تجہیز و تکفین کی اس کال کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی جی السلام برکت. اچھا آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اپنی. اب سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی اب جی میں سنائی دے رہا ہے؟ عبد آپ کی الوہاب آواز بول رہا میرے ہوں کو جی. نہیں آ رہی. عبد الوہاب بول رہا ہوں. ہاں ہاں سر. اچھا اچھا ماشاء اللہ آپ کا بیان اتنا تسلی بخش ہوتا ہے کہ واقعی بھی بہت اچھا رہتا. میں مس نہیں کرتی، میں ہر وقت آپ کا بیان سنتی ہوں. اچھا میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو چاش کی نماز کے کتنے رکعت منیمم ہے یا میکسیمم ہے یہ بتائیے میرے کو، چاش کی نماز کے. اچھا اور اشراق کے بھی بتا دیجیے کہ میں تو 2 پڑھتی ہوں اشراق کے، تو چاش کا بھی بتا دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک کوئی غریب رشتے دار انڈیا میں ہے، تو حیدرآباد میں، انڈیا حیدرآباد میں، تو وہ جو ہے ان کو میں فدیہ کی رقم دے سکتی ہوں کہ مگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر مستحق ہیں، تو ان کو دے سکتی میں فدیہ. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. اچھا دیکھیں پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اشراق کی نماز اور چاش کی نماز، آپ اشراق کی نماز بھی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے چاش کی نماز بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، تو 4 بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 2 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے، نفل نماز ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی انڈیا کے اندر آپ کے کوئی مسلمان ہیں، بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ مستحق ہیں، اور کیا ہم ان کو فدیے کی رقم دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ ان کو فدیے کی رقم دے سکتے ہیں. اور ایک انسان بیمار ہو، غریب ہو، مسکین ہو اور بیمار ہو اور وہ روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کو بالکل فدیے کی رقم تو دی جا سکتی ہے نا. اور وہ خود سے کیا کرے گا؟ وہ خود سے جو ہے وہ روزہ بعد میں قضا رکھے گا. اگر وہ قضا نہیں رکھ سکتا تو اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا فدیہ تو اس کے لیے پھر فدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. غریب آدمی کے لیے تو پھر فدیے کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں آپ سے یہ کہ مجھے جو ہے نا قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور دوسری بات یہ ہے جی جی اور بات یہ ہے کہ میں قل واللہ پڑھتا ہوں یا الحمدللہ پڑھتا ہوں، جو صورت چھوٹی چھوٹی یاد ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہوں بعض ٹائم. نماز میں 5 ٹائم پڑھتا ہوں، عمرے پر جاتا ہوں، سب کام کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، ذہن میں نہیں، بس یاد نہیں رہتا. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں پہلے تو اگر کسی انسان کے ساتھ ایسی پرابلم ہو، اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اور بالکل اس کو اگر وہ نسیان کا مریض ہے ایک یا ڈیمنشیا کا مریض ہے. ڈیمنشیا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کون سا وقت ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے نہیں ہوا، پاکی ناپاکی، رکعتیں کتنی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ تو مرفوع القلم ہے. مرفوع القلم اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی
शरई पाबंदियाँ नहीं हैं, वो अब इन शरई अहकामात का मुकल्लफ नहीं है, ठीक है? हाँ, एक शख्स है उसको नसियान का मर्ज़ है, हाफ़ज़ा उसका कमज़ोर है, उसको याद नहीं रहता। तो अब वो क्या करे? याद नहीं रहता, तो उसके लिए कि जो उसको जैसे सूरह फ़ातिहा याद है, सूरह इख़लास याद है, सूरह कौसर याद है, जो सी भी सूरतें उसको याद हैं वो पढ़ लिया करे। अगर सूरह इख़लास ही याद है, सिर्फ़ सूरह इख़लास ही पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर अपना फ़ज़ल फ़रमाएँगे और वो उसकी नमाज़ हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हो, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मैंने ये इसलिए आपको फ़ोन किया कि जितने लोग भी वायरस की वजह से डेथ हो गई जिनकी, उनके लिए, सबके लिए आप दुआ करें। बिल्कुल, अभी प्रोग्राम के इंशाल्लाह आखिर में हम दुआ करेंगे, जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए, जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का, जज़ाकुमुल्लाह। तो अच्छा नाज़रीन, फिर वो जो एक जो बात रह गई थी कि अयादत का तो मैंने बता दिया कि उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। आप ईमेल कर लें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आप वैसे मैसेज कर दें, एसएमएस कर दें, आप टेलीफ़ोन पे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दें। आप इसी तरीके से जो है वो अ, कोई भी सोशल मीडिया का जो ज़रिया उसको यूज़ कर लें। अगर आप वो यूज़ नहीं करते, तो आप ख़त लिख सकते हैं, छोटा-सा ख़त लिखकर आप ताज़ियत कर सकते हैं। आप अगर उस मरीज़ से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो उसके किसी अज़ीज़-ओ-क़ारिब से उसकी ख़बर ले सकते हैं और उसकी कोई ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहें, तो वो ज़रूरत पूरा कर सकते हैं आप। तो ये तो इयादत के तरीके हो गए, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हो गए। इसी तरह से जो ताज़ियत के तरीक़ेकार, ताज़ियत भी इसी तरह से हो सकती है, फ़ोन पे हो सकती है, मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ख़त के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। आप इन सब चीज़ों के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आप ताज़ियत कर सकते हैं। और आप दुआ के लिए अपने घरों में जमा हो सकते हैं और तदफ़ीन के बाद आप कब्रिस्तान भी जा सकते हैं। कब्रिस्तान जब एक मुर्दे की तदफ़ीन हो जाती है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ वायरस फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वो कब्रिस्तान में जाके दुआ कर सकते हैं, कब्र पे जाके दुआ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो घर के अंदर उसके लिए दुआ कर सकते हैं और कुरान पढ़ सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, सदका जारिया कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो अयादत के लिए मैंने बता दिया, ताज़ियत के लिए जैसे अभी काफ़ी देखें ग्रुप बना लेते हैं, एक एक ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया या फ़ेसबुक पे एक पेज बना के, एक ग्रुप बना के उसके ज़रिए से सब उसमें शामिल हो जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग बैठ के एक साथ बैठ के दुआ कर सकते हैं। यानी इस वक़्त तो ये सूरत-ए-हाल है। तो लिहाज़ा हर चीज़ लाइव स्ट्रीम पे चली गई है, मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल उसमें भी आप कर सकते हैं दुआएँ। तो बाकी अगर कुछ भी ना हो तो अकेले बैठ के दुआ कर लें। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे पास है। अल्लाह कहता है मुझसे माँगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें अता करूँगा। और किसी मुसलमान भाई के इंतकाल पर उसकी मग़फ़िरत की दुआ माँगना, ये तो मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर बुनियादी हक है। हमें तो ये सिखाया गया है कि भई हम हर मुसलमान के लिए दुआ माँगे। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ठीक है। जी। भाईजान मैंने ना उस दिन फ़ोन किया था, आपने वो सूरत माइदा की आयत बताई थी, मैं भूल गई हूँ। कौन सी आयत? मैंने बेटे के बारे में कहा था कि वो बाहर चला जाता है ना, थोड़ा ज़हन ही ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मैम। सूरह माइदा की आयत नंबर 100 बताई थी मैंने। 100 है? 100 सूरह माइदा तो की अच्छा। आयत नंबर 100। अच्छा, तो दूसरा भाईजान वो ना सांस की तकलीफ हो जाती है मेरे बेटे को और मुझे भी, तो उसके अच्छा, लिए भी अल्लाह कुछ अल्लाह बताएं। उसको खैर अता फरमाए। सूरह माइदा की आयत नंबर 100 जो है वो उसको 21 मरतबा पढ़ना है और सांस की अगर तकलीफ हो रही है तो सूरह अलम नशरा वो 7 दफा पढ़ के दम करना है। सूरह अलम नशरा 7 दफा पढ़ के दम करें। ठीक है? बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, शुक्र अल्लाह का। जी जी, दुआ में यार। वो मेरे दो चीज है, वो ये जो कोरोना चल रहा है ना, हम्म। आप सुन रहे हैं मेरे को? आवाज आ मैं रही है? सुन रहा हूँ, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, ये कोरोना के बारे में ये व्हाट्सएप पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पर अच्छा, क्या? कि भाई एक तो है ये कोरोना हुआ है वो 5 mg वो फोन की वजह से आ रहा है, और दूसरा मैसेज आ रहा है कि भाई ये कोरोना है, ये यहूदियों की चाल है, मस्जिद अक्सा टोने वाले हैं, ये वो है, ऐसे व्हाट्सएप लोग भेजते रहते हैं। तो ये बकवास है ना, ये क्या क्या आपका व्यू है?
اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیے ناظرین، یہ تو وقت بتائے گا، کال لے لیں یا پہلے جواب دے لیں؟ اچھا ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے بات پوچھنی تھی ایک، یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے سخت ناراض ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ اتنا مطلب ہو گیا ہے، اور جب ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ناراض ہے تو ہماری دعا کیسے قبول؟ جی بالکل ٹھیک ہے میری بہن، ویسے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام پہ ہے۔ ناظرین ہم نے دعا بھی کرنی ہے، بہت سارے دوستوں کا آیا تھا کہ جی ہمارے مرحومین کے لیے دعا کر دیں۔ انشاءاللہ جو سوالات ہیں ان پہ کل تفصیل سے گفتگو کر لیں گے، ابھی دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الايمان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جتنے مرحومین انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ یا اللہ اللهم انی اسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب یا یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔